अस्सलाम वालेकुम। मैं बदकिस्मत थी। आज मेरी किस्मत का फ़ैसला होना था। मैं क्लिनिक के बाहर बैठी अल्लाह से मुसलसल दुआएं कर रही थी कि मेरे पास अच्छी खबर आए। मेरी शौहर और सास नंदों को शादी के 3 महीने बाद ही औलाद की तलब हो रही थी। अब तो शादी को 1.5 साल हो गया था। आज मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरी सास और शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए थे। लेकिन अभी तक डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि मैं उम्मीद से हूँ या नहीं। इसलिए अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आए। मगर जब नर्स ने अपना चेहरा दिखाया तो इसके चेहरे पर मौजूद उदासी और बेजारी देखकर मैं समझ गई थी कि मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। कहने लगी, आपको वैसे ही वहम हुआ है, आपके यहाँ औलाद नहीं हुई और मुझे लगता है आप में कोई मसला भी है। आप मज़ीद चेक करवा लें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ज़्यादा इलाज महंगा करवाना पड़े। नर्स की बात सुनकर सास ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। उनका रवैये से साफ पता चल रहा था कि नर्स की बात से सख्त मायूसी है। मेरा शौहर बोला कि कोई ज़रूरत नहीं इलाज करवाने की, अभी हम घर चलते हैं। उसने फ़ौरन ही टैक्सी रोकी और हम लोग इसमें बैठकर फ़ौरन घर आ गए थे। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। घर आते ही शौहर ने मुझसे कहा कि चाय बना दो। मैंने चाय बनाकर आई तो मेरी सास, शौहर और नंदे यही बातें कर रहे थे कि अगर आज मुझे औलाद नहीं हुई तो 5 साल बाद भी नहीं होगी, इसलिए वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें जल्द से जल्द इसका या तो इलाज करवाना चाहिए या फिर सारे टेस्ट करवा के ये पता लगाना चाहिए कि कभी औलाद पैदा हो भी सकती है या नहीं। मेरी सास ये सुनकर बोली, अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इसका टेस्ट या इलाज करवाते फिरें। वैसे भी बंजर ज़मीन बंजर ही होती है, उस पर जितनी मेहनत करो खेती नहीं उगा सकते। इन बातों से मेरे दिल में तीर चल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ, ऐसी लड़की जो साल के अंदर हमें इस घर का वारिस पैदा करके दे दे। मेरी सास ने बड़ी सफाकी से कहा था। मेरा घर बर्बाद करते हुए इन्हें ज़रा भी मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। मैंने जाने क्या सोचकर अपनी सास को ये कहा कि अम्मा जी, आप मुझे 6 महीने का वक्त दें। अगर औलाद ना हुई तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने किसी मुआवजे की बात कर दी हो। अरे 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में क्या होगा। मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे आखिरी बार वक्त दे दें। किसी लड़की का रिश्ता मत देखें मेरे शौहर के लिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने शौहर का बंटवारा नहीं। बस आप थोड़ा वक्त दें, मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगी, अपना इलाज भी खुद ही करूँगी। अगर आपको औलाद नहीं मिली तो मैं खुद इस घर से चली जाऊँगी। मैं कह रही हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये बात सुनकर सास का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे देखो, कैसी बातें कर रही है ये, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये हमें छोड़कर जाएगी। अगर इसमें कोई खुशखबरी नहीं मिली तो फिर मैं लड़की ढूंढना शुरू कर दूंगी और 6 महीने में अगर तुम्हारी औलाद ना हुई तो 7वें महीने तुम्हारे शौहर का निकाह मैं अपनी भांजी से पढ़ा दूंगी। इसे कोई एतराज़ नहीं है मेरे बेटे से दूसरी शादी करने पर। यह बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अपने शौहर के साथ किसी और लड़की को देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं उसी दिन शाम के वक्त अपने घर से निकल गई। मुझे अपनी सहेली नजमा की बहुत याद आ रही थी, यानी कि उसके सर पर पहले ही कोई आसरा है। मेरी सास ने एक नया रुख बात का निकाल दिया था। मैं सर पीट कर रह गई। मैंने कहा, यह बात नहीं है। मैं इन 6 महीनों में अपना कोई ना कोई इलाज ज़रूर ढूंढूंगी। हर रोज़ मैं इलाज के लिए घर से निकलूंगी, कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाएगा। मेरी सास कहने लगी, इन सब हरकतों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी औलाद चाहिए। अगर तुमने 6 महीने का वक्त मांगा है तो मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त दूंगी। मैं अक्सर नजमा का मजाक उड़ाया करती थी
کیونکہ وہ مجھے حکیمی ٹوٹکے اور عجیب طرح کی چیزیں، کہانیاں، قصے سنایا کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ اماں نے فلاں لڑکی کا علاج کروایا ہے تو اس کے ہاں 10 سال بعد اولاد پیدا ہو گئی، تو کبھی کہتی کہ ابا کی جڑی بوٹی سے ایک لڑکی جو کہ 15 سال سے اولاد کو ترس رہی تھی، اس کے ہاں اولاد ہو گئی۔ میں یہی باتیں سن سن کر بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اس کا آج مجھے انہی باتوں پر ضرورت پڑ گئی۔ میں نجمہ کے گھر گئی، دروازہ بجایا۔ نجمہ نے دروازہ کھولا تو میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ بولی کہ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے تو اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا میں خاک خوش ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے تمہارے پاس مدد مانگنے آئی ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ نجمہ بولی کہ ہاں، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے پر ابھی تک تمہیں اولاد نہیں ہوئی۔ میری بھی دل سے خواہش ہے کہ تمہاری اولاد ہو جائے اور تمہاری ساس اور شوہر خوش ہو جائے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں؟ کہنے لگی وہ تو تمہارے چہرے سے عیاں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا چلو تم مجھے کوئی علاج بتاؤ، کون کون سے علاج ہیں؟ کہنے لگی میں تمہیں راجہ بازار لے کر جاؤں گی۔ راجہ بازار میں ایک بوڑھا بیٹھتا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی بانج عورت کا علاج ہے۔ تم اس کا یقین کر دیا نہ کرو، لیکن اس نے کئی عورتوں کا علاج کیا ہے۔ تم بھی اس کے پاس چلو گی تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گی، تمہارا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، ساس بھی مطمئن، اور وہ تمہارے شوہر کی دوسری شادی بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ تمہیں بابا سے صدیق کے پاس جانا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ضرور، میرے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ بابا صدیق کے پاس جا کر بھی مجھے شفا نہ ملی تو کہیں اور جانا پڑے گا، لیکن میرے لیے اولاد اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی اور روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں بے گھر ہو گئی تو مجھے گھر کا آسرا بھی نہیں، اور میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ نجمہ نے کہا میں تمہیں بابا صدیق کے پاس لے کر جاؤں گی، اگر تمہارا علاج نہ ہوا تو تم خود جان لینا، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں کتنا سچ کہتی تھی۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں گھر آئی، میرے چہرے پر خوشی تھی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے اس کو بھی ساری حقیقت بتا دی، لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے بابا صدیق کے ہاں علاج ہے تو پھر میں شادی نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم میرے لیے رکاوٹ نہیں بنو گی، اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس آپ مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیں۔ میرے شوہر کے چہرے پر ایک پر اصراری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو پر مجھے بتانا بھی نہ چاہتا ہو۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ بس جو بھی ہو صحیح ہو۔ نجمہ کے گھر گئی۔ نجمہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی اور بولی تم آ گئی ہو، چلو صدیق بابا تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کیوں میرا انتظار کریں گے؟ ان کا انتظار تو مجھے کرنا چاہیے۔ ارے میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے وقت لیا تھا، انہیں کہا تھا کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ آپ کے آستانے پر آؤں گی، تبھی وہ اس وقت میں کسی اور کا علاج نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ بڑے اصولوں والے ہیں، پیر ہیں، باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں کہ 100 لڑکیوں سے بات کریں اور یاد رہے کہ کس کس کا علاج کیا تھا۔ انہیں آج تک ایک ایک لڑکی کی تاریخ پتہ ہے کہ کس تاریخ کو کون سی لڑکی آئی تھی اور اس نے ایسا علاج کروایا تھا، اس کو بچہ کب ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم بابا صدیقی کے آستانہ پر پہنچ گئے، جو باہر سے بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ میں نے جیسے ہی آستانے کا پردہ ہٹا کر اندر نظر ڈالی تو خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑی۔ یہ تو بہت اندھیرے والا کمرہ تھا جس میں روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نجمہ سے کہا یہ کیا ہے؟ بولی کہ اس وقت یہاں کی بجلی جاتی ہے، تمہیں تو پتہ ہے راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور کتنا رش ہوتا ہے، گنجان آباد علاقہ ہے،
اسی وجہ سے یہاں پر بجلی بھی بہت جاتی ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، اندر بیٹھو، تھوڑی دیر میں بجلی آ جائے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے آستانے کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس ہی نجمہ بھی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ نجمہ، تم کہیں مت جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ایک مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں کوئی جن تو نہیں ہوں بیٹی جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ میں نے تو زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور کبھی اسے ایسا محسوس نہیں کروایا کہ وہ ایک مرد سے علاج کے لیے آئی ہے۔ میں بیٹوں کو سر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے اور عجیب سا لگا۔ اگر یہ اتنا ہی کردار والا ہوتا تو اسے میرے سامنے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے دل میں سوچا، تبھی بجلی آ گئی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میری نظر اس بوڑھے پر پڑی۔ وہ واقعی میں ایک نیک آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور چہرے پر نور تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ چلو نجمہ نے مجھے کسی غلط آدمی کے پاس نہیں بھیجا، ورنہ عموماً آستانے میں بیٹھے پیروں فقیروں کی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کس جگہ سے اور کس کماش کے لوگ ہیں۔ لیکن بابا صدیق واقعی میں ایک نیک انسان لگ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا صدیق نے مجھے بغیر دیکھ کر کہنے لگے، بیٹی، تمہیں تو کوئی بیماری نہیں لگتی، اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میری نبض پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، درود شریف پڑھو۔ میں درود شریف پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھے بغور دیکھا، کہنے لگے کہ بیٹی، تمہیں معمولی سی بیماری ہے لیکن وہ علاج سے ٹھیک ہو جائے گی، باقی تمہیں بے اولادی کا مرض نہیں ہے۔ ہاں، ایک تو دوسری بیماریاں ہیں، میں تمہیں اگر تم چاہو تو ان کا علاج گھر کے لیے لکھ کر دے دیتا ہوں۔ لیکن نجمہ بتا رہی تھی کہ تمہارا شوہر اور ساس بہت سخت ہے، اس لیے تمہارا سارا علاج یہیں پر کرنا پڑے گا۔ جی بابا جی، میرے گھر والے، میرا مطلب کہ میرا شوہر، میری ساس نے مجھے 6 مہینے کا وقت دیا ہوا ہے کہ اگر اس میں میرا بچہ پیدا نہ ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے اور وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ یہ تو بڑی بری بات ہے بیٹی، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب میں رزق ہوتا ہے۔ بابا صدیقی کی یہ بات سن کر میں خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو میں بے اولادی کا شکار تو نہیں ہوں، میرا علاج ہو جائے گا۔ چلو بیٹی، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، میں نرس کے ہاتھوں دوا بھیجتا ہوں، وہ آ کر تمہیں انجیکشن بھی لگا دے گی اور ساتھ ہی تمہارا علاج بھی یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ 10 دن کا طریقہ کار ہوگا، اس کے بعد تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، کمزوری وغیرہ بھی دور ہو جائے گی، صدیق بابا نے کہا اور اپنے کمرے سے مجھے جانے کا بھی کہا۔ نجمہ باہر ہی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہو۔ کہنے لگی کہ چلو دوسرے کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ نجمہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر ایک بیڈ بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر تھی اور ریشمی سا بستر تھا۔ بستر کے اوپر جا کر بیٹھی۔ نجمہ بولی کہ تمہیں علاج کے لیے لیٹنا پڑے گا، کافی دیر ہو جائے گی، اگر تمہیں گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آج چلی جاؤ، کل سے آ جانا، کیونکہ تمہارے علاج میں دیر ہو گئی تو تمہارا میاں آ کر میری جان کھائے گا۔ میں نے کہا وہ تمہیں کیوں بلائے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم میرا علاج شروع کرو۔ اس نے مجھے بستر پر لٹایا اور بولی، یہ شربت پی لو، اس سے تمہارے جسم کو سکون ملے گا، پھر تمہارا علاج شروع کرتے ہیں۔ میں تو نجمہ پر اندھا بھروسہ کرتی تھی، میں نے وہ شربت پی لیا، پھر اس نے مجھے لٹایا اور پھر ایک گیلا کپڑا ڈال دیا۔ میں نہیں سمجھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے اس قدر بے ہوشی والی نیند آئی کہ جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی اس کمرے میں تھی۔ حیران ہو گئی کہ نجمہ مجھے چھوڑ کر کدھر چلی گئی ہے۔
میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، نجمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ باہر آئی تو وہی نرس کھڑی تھی جس نے مجھے انجیکشن لگانا تھا۔ وہ نجمہ کہاں گئی؟ میں نے حیرت سے اور تقریباً رونے والے انداز میں پوچھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ باجی نجمہ تو چلی گئی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو وقت لگے گا، آپ کو نیند آ گئی تھی، اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر وہ نرس بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے صدیقی بابا کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں خود بھی وہاں سے ایک رکشے پر بیٹھی اور گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر اور ساس دونوں ہی صحن میں بیٹھے میرے منتظر تھے۔ بولے کہ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا میں اپنے علاج کے سلسلے میں گئی تھی، لیکن رستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، روڈ بند تھا تو اس لیے دیر ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور بولا، لگتا تو نہیں کہ روڈ بند ہو گئی تھی، مجھ سے آئندہ کبھی جھوٹ مت بولنا ورنہ 6 مہینے سے پہلے ہی فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا شوہر بھی اب مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ ساس کی نظریں بھی مجھ پر کڑی تھیں۔ مجھے رہ رہ کر نجمہ پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ کم از کم اسے مجھے بتانا تو چاہیے تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے 10 بجے اپنے سارے کام ختم کر کے میں نجمہ کے گھر چلی گئی۔ اس پر برس پڑی، نجمہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مجھے وہاں اکیلا سوتا چھوڑ کر گھر آ گئی، کوئی احساس ہے تمہیں؟ میں نے تم پر کتنا بھروسہ کیا، تو نے میرے بھروسے کا یہ جواب دیا۔ نجمہ میری بات سن کر الٹا خفا ہونے لگی، کہنے لگی کہ میرے علاج میں زیادہ وقت لگے گا، اسی لیے وہ وہاں سے آ گئی تھی، اس کے شوہر نے اسے بلایا تھا، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، بچی بیمار تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ سب باتیں سن کر چپ ہو گئی تھی۔ سوچ لیا کہ چلو آئندہ سے نجمہ آپی سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ ایک تو وہ میرا علاج کروا رہی تھی، پھر میں اس پر ہی برس پڑوں تو کیا فائدہ۔ اس دن شام کو بھی مجھے جانا تھا۔ میں نے شام کو اچھا سا برقع پہنا۔ نجمہ یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ برقع کیوں پہن رہی ہو؟ بابا صدیق یہ ناٹک پسند نہیں کرتا، برقع اتارو اور اسی طرح چلو، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں۔ نجمہ کی باتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، برقع اتار دیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم لوگ بابا صدیق کے پاس پہنچے، وہ کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کل کے بارے میں ان سے سوال کروں۔ میں نے دھیمے سے بس یہی پوچھا تھا، بابا صدیق میرے علاج کے کتنے پیسے بنیں گے؟ 9,000 روپے بیٹی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ میرے تو حواسوں پر بجلی گر پڑی تھی۔ 9,000 اتنا زیادہ تو نہیں ہے، نجمہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ 10 دن نہیں بیٹی، اس کا علاج صرف 3 دن ہوگا، اور ویسے بھی میں یہاں پر کسی کا علاج نہیں کرتا۔ تمہیں پتہ ہے کہ زمانہ کس قسم کا ہے۔ تم کہتی ہو کہ اس کے گھر میں مسئلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ انجیکشن اور دوا وغیرہ اس کو یہیں پر لگا دو، ورنہ تو یہاں جگہ نہیں ہوتی، تمہیں بھی پتہ ہے۔ بابا صدیق نے بڑے ہی پھیکے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے ان کے مزاج کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں غصے میں ہیں۔ خیر صدیق بابا نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی۔ نجمہ ہمیشہ کی طرح وہی شربت لے کر میرے پاس آئی اور بولی، یہ پی لو تاکہ تمہارا علاج شروع ہو۔ میں نے کہا، تمہیں مجھے یہ شربت پلانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں یہ شربت نہیں پینا چاہتی۔ بولی کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، میں تمہاری سہیلی ہوں، تمہارے بارے میں برا کیوں سوچوں گی؟ یہ کہہ کر اس نے شربت قریب کیا، میرے منہ میں انڈیل دیا۔ میں نے کہا، اچھا پیتی ہوں۔ میں نے آدھا شربت پی لیا، آدھا اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن آدھا شربت پینے کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے لٹا دیا۔
پھر نرس کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، اس لڑکی کو نیند کیوں آتی ہے؟ کیا یہ کوئی نشہ کرتی ہے؟ نجمہ کہنے لگی کہ نہیں، نشہ تو نہیں کرتی، لیکن اسے بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نرس سے جلدی جلدی انجیکشن لیا اور بولی، تم باہر چلی جاؤ، یہ میری سہیلی ہے، میں خود اس کو انجیکشن لگا دوں گی۔ اچانک نجمہ چیخنے لگی، بولی کہ بابا جی کو ادھر بلاؤ، مجھے ان سے کام ہے۔ نرس بھاگتی ہوئی گئی۔ بابا جی کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے نہیں پتا میں کس حالت میں پڑی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب سا شور اٹھا، باہر جیسے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ عجیب ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ میرے سامنے میری ساس اور میرا شوہر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو جسم میں جان ہی نہ رہی۔ میرا شوہر مجھے بری طرح گھور رہا تھا۔ میرے جسم پر چادر نہیں تھی اور میں بہت بری حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ یہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ تم ایسا علاج کروانے آتی ہو؟ میری ساس غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی۔ میرا شوہر انگلی اٹھا کر بولا، مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا۔ یہ یہاں کیوں آتی ہے؟ رات کو 6-7 بجے تک کہیں پر رکنا آخر بلا وجہ تو نہیں ہوتا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں کہ یہ مجھے کس کی اولاد دینا چاہتی تھی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں؟ میں دوسری شادی کر کے اسے اولاد پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ میرا شوہر غصے میں بولے جا رہا تھا۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے دیکھا میرے آس پاس تو چادر بھی نہیں تھی۔ صدیق بابا کہاں گئے تھے؟ اچھا، ابھی بھی تمہیں اپنے یار کی فکر ہے؟ میرا شوہر غصے سے بولا تھا۔ وہ جیل چلا گیا ہے، میں نے پولیس بلوا کر اسے تھانے بھجوا دیا ہے۔ وہ خبیث تمہارا علاج نہیں کر رہا تھا، تم سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اور تم جیسی بے غیرت عورتیں تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق بنے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر رو پڑی تھی۔ ہاں ہاں، اب رو لے، مگر مجھ کو اب آنسوؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے گھر جاتے ہی طلاق دے دوں گا۔ بلکہ گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ابھی طلاق دے دے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی تھی کہ بابا صدیق ایسا ہے۔ میں تو نجمہ کے کہنے پر آئی تھی۔ نجمہ اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ میری بھانجی ہے۔ تمہاری سہیلی بعد میں ہے، پہلے میری بھانجی ہے۔ اب میں اسی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ میری ساس نے یہ کہا تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ان سے اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کیونکہ جو لوگ مجھے گرانے کے لیے اس حد تک گر سکتے تھے، میں ان سے کیا اور توقع کرتی۔ نجمہ ان کی بھانجی تھی، میری سہیلی بعد میں تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف تو آج ہوا تھا۔ رستے میں جاتے ہوئے مجھے نجمہ ملی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہو۔ نجمہ، تمہیں کس بات کی خوشی ہے کہ تم نے ایک دھوکے باز کو مجھ سے چھین لیا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک ایسے شخص سے دور جا رہی ہوں۔ بلکہ مجھے یہ سمجھ آتی کہ میری ساس نے میری شادی کروائی ہی کیوں، اگر اس نے میری طلاق کروانی تھی؟ اس لیے کہ تو بے اولاد ہے اور رہے گی۔ یہ کہہ کر نجمہ نے میری طرف دیکھا اور گلی میں تھوکا۔ مجھے اس کے غرور پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ نجمہ میرے شوہر اور میری ساس کے ساتھ بہت برا کیا، میری بے عزتی کی، مجھے گھر سے بھی نکال دیا، طلاق بھی دے دی۔ ایک ہفتے کے اندر میرے شوہر نے نجمہ سے دوسری شادی کر لی، لیکن ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا۔ اللہ نے اسے دوسری بار بھی کوئی اولاد نہیں دی۔ میری ساس اگر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواتی تو اسے خاندان والوں کے سامنے خود ہی رسوا ہوتی، کیونکہ اب اس کا بیٹا نامرد بن گیا تھا۔ سب نے کہہ دیا تھا کہ اسے ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوئی اور دوسری سے بھی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی نامرد ہے۔ اب میرا شوہر سماج میں نظر اٹھا کر نہیں، نظر جھکا کر رو رہا ہے، اور نجمہ بھی اپنے بیتے دنوں کو یاد کر کے کوستی ہے۔
دوستوں امید ہے آج کی یہ نصیحت آموز کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔